कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी ने पाकिस्तान की बजाय भारत में रहने का इंतखाब किया और आज उसका बेटा भारत में रहते हुए 4 अरब डॉलर की दौलत रखता है और पाकिस्तान वाला खुद साख्ता नवासा असलम जिन्ना कसम पुरसी में मर गया। यानी हमारी किस्मत देखें, हमें कैद आज़म का नवासा भी जाली निकला जो कराची में पाया गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने आखिरी दिनों में उस नवासे को कैद आज़म का नवासा समझते हुए सरकारी वजीफा जारी किया था। कैद आज़म सड़क किनारे एम्बुलेंस के इंतज़ार में जहान फ़ानी से कूच कर गए और मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की ज़ाती ज़िंदगी पर इतने हमले हुए कि वो इस दुख के साथ एक सुबह उठ भी न सकीं। क्या आज कैद आज़म का नवासा भारत में अपनी अरबों डॉलर की एम्पायर में सोचता होगा कि मेरे नाना और उनकी बहन का पाकिस्तान में रहने का फैसला दुरुस्त था, या मेरी माँ का भारत में रहने का फैसला दुरुस्त था? आज कैद आज़म की तस्वीर वाला नोट करप्शन की 140वीं पोजीशन पर पहचानने वाला कागज़ का टुकड़ा है जिससे रोज़ ज़मीर खरीदे जाते हैं और 25 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे लोग इस कागज़ के टुकड़े से महरूम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने इसलिए ये इब्तिदाइया जो है वो पेश किया क्योंकि उनकी जो बेटी थी, मेरा ख्याल है उनका नाम वीना जिन्ना था, उन्होंने एक पारसी के साथ शादी की थी, वाडिया। ये उनका पर्सनल मामला था उनका, और अब अल्लाह का मामला है। बहरहाल उनके बेटे की जो है वो इस वक्त 4 अरब डॉलर जो है वो दौलत का मालिक है, जो कि पाकिस्तान के टोटल रिजर्व्स हैं, क्योंकि बकाया जो है वो उधार के हैं। इसके अलावा जो IPL है उसमें एक क्रिकेट टीम का वो मालिक भी है। अब नाम का नहीं पता कि कौन सी क्रिकेट टीम जो है वो उसकी है। बहरहाल आज 25 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। 25 दिसंबर के हवाले से कि बाबाए कौम का आज जन्मदिन है, और इसके अलावा क्रिश्चियन बरादरी के बकौल आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। वो एक जलीलुल कद्र पैगम्बर थे। हम मानते हैं बग़ैर बाप के वो पैदा हुए, तो हम उनको भी दुनियावी तौर पे जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर कोई सुन रहा है तो उनका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वैसे भी वो इस दिन को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। कुछ पाकिस्तान के हालात और वाक़यात हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, कुछ सियासतदानों के बयानात हैं, ये सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा अगर वीलॉग को क्लिक कर लेना तो फिर कोशिश किया करें, ये तोड़ है फायरवॉल का या जो आवाज़ें बंद की जा रही हैं तो उसको पूरा देखा करें। और फिर अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती और आप हमारे ख्यालात से मुतफिक नहीं हैं, फिर कभी ना देखा करें, फिर आप उसको कभी ना देखें। लेकिन ये जो मैसेज है यूट्यूब पर, ये बड़ा बुरा जाता है कि एक बंदे ने वीडियो लगाई लेकिन वीडियो में कुछ ख़ास नहीं था, इसलिए उसने बंद कर दी। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर कभी भी वीडियो न देखा करें, बिल्कुल आपको पसंद नहीं आती। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो साथ ही बटन है, आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एक और आपको मशवरा देना था कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के, कोशिश किया करें कि वहाँ पे शेयर किया करें, और दूसरे जो है वो फेसबुक पे, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स की तादाद ज़्यादा होती है।
کوشش کیا کریں. اگر ڈر نہ لگے، اگر ڈر لگے تو پھر خیر ہے، جو ہے نا وہ وہاں پہ شیئر کیا کریں. کچھ تازہ ترین خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ احسن بھون، یہ بہت بڑا نام ہے. یہ پاکستان کی جو قانونی پوزیشن ہے، وکالت ہے اور جو ہے نا عدالت ہے، اس کے سب سے بڑے دلال کے طور پر یہ سامنے آئے ہیں. یہ اور محترم اعظم نذیر تارڑ، یہ وکیلوں کو خریدتے ہیں، وکیلوں کو پلاٹ دیتے ہیں، وکیلوں کو نقدی دیتے ہیں، وکیلوں کو دھمکاتے ہیں. تو یہ جناب جو ہے یہ مکھیہ منتری کی حکومت پر برس پڑے ہیں، کیونکہ آج کل معاملہ چل رہا ہے عالیہ نیلم صاحبہ جو چیف جسٹس ہیں، بقول بشارت راجہ، دو چیفنیوں کے درمیان معاملہ چل رہا ہے. دو چیفنیوں اس لیے کہ عالیہ نیلم صاحبہ ہیں اور ادھر مکھیہ منتری ہیں، ان کے درمیان معاملہ چل رہا ہے. لیکن جو احسن بھون ہیں، انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ عالیہ نیلم کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے مرضی کے فیصلے لینے ہوتے ہیں، پھر پہلے وکیلوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا، لہذا ہمیں ٹورو، ہمیں کچھ لگاؤ اور فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا. بہرحال مکمل طور پہ جو ججز ہیں اور وکیل ہیں وہ ان دو بندوں کے شکنجے میں ہیں، ایک احسن بھون اور ایک جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ. آج کل ان کا گروپ بھی ہر طرف سے جیتا ہوا ہے. بہرحال انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ عالیہ نیلم کے پلڑے میں ڈالا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو زمینوں پر قبضوں والا آرڈیننس ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ بیواؤں کی زمینوں پر قبضہ کرایا جائے نون لیگیوں کا. یہ احسن بھون کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ زمینوں پر نون لیگ والے قبضے کریں. اب آپ حالات یہاں سے دیکھ لیں. اور یہ شخصیت کون ہے پتہ ہے؟ احسن بھون نے انکشاف کیا کہ جب افتخار چودھری کی تحریک چل رہی تھی، افتخار چودھری کی اس تحریک میں نے بذات خود ڈنڈے کھائے اور آنسو گیس کھائی خان کے ساتھ مل کے مشرف کے خلاف. تو وہ انکشاف کرتے ہیں. اب دیکھیں اس ملک میں کیا ہوتا ہے، یہ ملک کیسے چل رہا ہے اور ہم کیسے چے بنتے ہیں. آدھی ISI تحریک کو سپورٹ کر رہی تھی، آدھی ISI وہ تحریک کو روک رہی تھی مشرف کے خلاف. یہ احسن بھون کا انکشاف ہے. اور جو تحریک چلوا رہی تھی کیانی کی قیادت میں جو بھی وکیل وہ گرفتار ہوا اس دوران، کچھ دن اس نے حوالات میں گزارے، عمران خان بھی گرفتار ہوئے تھے، تو ہر وکیل کو اس وقت ISI نے جو ہے وہ 10,000 روپے دیا اور ٹوٹل ISI نے اس وقت 65 لاکھ روپیہ بانٹا. 65 لاکھ روپیہ. میں نے آپ کو بتایا نا اس ملک کے دو پردے ہیں، ایک پردہ سامنے جس طرح فلم چل رہی ہوتی ہے اور ایک وہ فلم بیہائنڈ دی سین کہ یہ فلم بن کیسے رہی ہے وہ کبھی دیکھیں. یعنی ایک تالاب کو سمندر دکھایا جاتا ہے فلم میں، یہ اسی طرح ہوتا ہے. پاکستان ایک سامنے ہے ایک پیچھے ہے، جسے عرش شریف شہید بند کمرے کہتے تھے. آدھی ISI مشرف کو بچا رہی تھی، آدھی اس کے خلاف تحریک چلوا رہی تھی. یہ احسن بھون صاحب کا جو ہے وہ کہنا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ سہیل وڑائے صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی سے ایک عمران خان کو فائدہ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ عوام کو فائدہ ہوگا. تو اس میں فلسفہ کیا ہے سہیل وڑائے صاحب؟ اس میں برائی کیا ہے؟ ہم بھی تو عوام کا فائدہ چاہتے ہیں. ہاں آپ لوگ جو پیٹ سے سوچتے ہیں، آپ کا پیٹ ویسے بھی ماشاءاللہ 2 مرلے کا ہے، تو آپ لوگوں کو شاید فائدہ نہ ہو، عوام کو تو فائدہ ہوگا، اس لیے عوام ساتھ کھڑی ہے. آپ کے اس بیان کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ عمران کو فائدہ ہوگا اور عوام کو فائدہ ہوگا. عوام کی جو حالت کر دی ہے اس ہائبرڈ نظام نے تو عوام کو تو فائدہ ہوگا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں جو مین خبر ہے وہ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ لیبیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، لیبیا کے ایک جو ہے نا ٹچے کو، ایک بدماش کو، اس کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں، جب یہ معاہدے کھلیں گے تو بہت سارے
जर्नैलों का कोर्ट मार्शल होगा। ये खबर है शहजाद अकबर की, क्योंकि कोर्ट मार्शल का रास्ता खुल गया। अच्छा है इन्होंने खुद खोला है, तो आगे चल के इनके साथ भी यही होगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर है मुशाहिद हुसैन सैयद। आप जानते हैं कि ये बड़े माहिर हैं खारजा अमूर के, पाकिस्तानी सियासत पे गहरी नज़र जो है वो रखते हैं। ये कहते हैं कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ के थक गई है, और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पीटीआई के साथ लड़ के थक चुकी है। तो अब कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकालना होगा और इनको बातचीत करनी होगी। ये इस सिनेरियो में बात कर रहे थे कि वो जो अर्दली है फॉर्म 47 का, उसने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है, और रात को जो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आइन है उनका इजलास हुआ है, तो उन्होंने भी इन मुज़ाकरात की हमायत की है और 4-5 नुकात पेश किए हैं कि इन नुकात पे जो है वो बातचीत हो सकती है। मोहम्मद बिन जायद आ रहे हैं जी, सदर हैं यूएई के कल, और वह छुट्टी जो है ना, छुट्टी का ऐलान किया गया है इस्लामाबाद रावलपिंडी में कि छुट्टी होगी। फिर ज़ाहिर है बादशाह, आपको पता है पुरानी कहानियों में भी आप सुनते थे बादशाह सलामत आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई जो है ना तिलोर खाते खाते तिलोर का कोई छिछड़ा इनके आगे भी फेंक दें। और वैसे भी मोहम्मद बिन जायद जो है वो बहुत पार निकाल चुके हैं। ये सूडान से लेकर और लीबिया तक, और लीबिया से लेकर ये जो है ना वो मिस्र तक, इनके जो है ना वो आजकल कनेक्शंस हैं, और ये सूडान में सोने पर बड़ा हाथ साफ कर रहे हैं। ये अलहदा बात है कि जो आरएसएफ है इनकी जो तंजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सूडानियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। वीडियोज़ आई हैं कि जिंदा लोगों को दफन किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोना है, लिहाजा सूडान का ये तिया पांचा कर रहे हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह भी है कि जो दूसरे बादशाह सलामत हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, वो सूडान की जो सरकारी फ़ौज है उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो बादशाह सलामत हैं, अब आप वो लीबिया वाला दौरा ज़हन में रखें, वो बिन कासिम अफ्तार का या फतार का या फतूर का वो मुलाकात ज़हन में रखें। आप इस बादशाह का पहुंचना ज़हन में रखें, क्योंकि ये फसाद की जड़ है। ये जो लीबिया वाला फील्ड मार्शल है ये कत्लेआम में मुलव्विस है, और ये सूडान में भी लोगों को कत्ल करा रहा है। बहरहाल मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट दी है बुशरा बीबी पे। बुशरा बीबी वैसे भी बदकिस्मत है, क्योंकि जब भी नाम लिया जाता है तो इमरान खान का नाम लिया जाता है, इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई जाती है। बुशरा बीबी के लिए आवाज़ कम सुनाई देती है सोशल मीडिया पे। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने चार्जशीट किया है हुकूमत को। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी के जो वज़न है वो 15 किलो गिर चुका है। इसके अलावा जब उन्हें खाना दिया जाता है तो खाने में या तो मिर्च ज़्यादा होती है या नमक ज़्यादा होता है। इसके अलावा उनको कीड़े मकोड़ों के ज़रिए और चूहों के ज़रिए बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। जो उनको पानी दिया जा रहा है वो भी हेल्दी नहीं होता, और इसके अलावा उनका जो मैदे का अल्सर है वो दोबारा जो है वो ख़राब हो गया है। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर तशवीश का इजहार किया है और बुशरा बीबी की कंडीशन को बेहतर करने पर ज़ोर दिया है। अब इसी सिनेरियो में हाफिज़ हमदुल्ला हैं, ये JUI के जो है ना वो रहनुमा हैं, आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। हाफिज़ हमदुल्ला, इन्होंने जो है वो कहा है कि आफिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिका में, आप जानते हैं हमारी बदकिस्मती है कि वो अमेरिका में कैद हैं। हम कोई इस बात पे खुश नहीं है, हमें अफसोस है, लेकिन ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये भी जो मेहरबानी थी वो एक जर्नैल की थी, और वो थे जनरल मुशर्रफ। अपनी किताब इन दी लाइन ऑफ फायर में बड़े फ़ख्र से वो लिखते हैं कि हमने बहुत सारे पाकिस्तानियों को अमेरिका के हाथों बेचा और हमने $5,000 फ़ी बंदा लिया। ये बड़ी पुरस्कार तरीके से कराची से बेग्राम एयर बेस पर पहुंचती हैं और वहां से अमेरिका के हवाले कर दी जाती हैं। अब पत्नी वो $5,000 परवेज़ मुशर्रफ साथ लेकर गए हैं, उनके कफन में रखे थे या उनके कफन के साथ स्टेपल किए थे, इस बात का मुझे नहीं पता। ये भी आपको बता चुका हूँ
کہ بڑے خوبصورت اور بڑے شریف آدمی تھے عبدالسلام ضعیف. یہ افغانستان کے سفیر تھے پاکستان میں. تو ملا عبدالسلام ضعیف کو بھی امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا بلوچستان سے. تو عافیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں. ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک امریکی فوجی پہ فائرنگ کی اور جاسوسی کی اور ان کا تعلق جو ہے وہ القاعدہ سے تھا. لیکن حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ اتنی سزا ہونے کے باوجود جب بھی اگر امریکہ میں کوئی جائے اور وہ عافیہ صدیقی سے ملنا چاہے تو وہ مل سکتا ہے. لیکن یہاں پہ عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات نہیں ہو سکتی. یعنی جو عمران خان کا جرم ہے اور جو بشرا بی بی کا جو جرم ہے وہ عافیہ صدیقی سے بھی. میں خدا نخواستہ عافیہ صدیقی کو مجرم نہیں کہہ رہا، لیکن امریکی عدالت سزا دے چکی ہے. وہ ان کو چارج شیٹ کر چکی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت ان کو تقریباً 80 سال کی سزا ہوئی. میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، صرف آپ کو حافظ حمداللہ کا موقف بتا رہا ہوں کہ وہ وہاں پہ اگر کوئی جائے تو وہ عافیہ صدیقی سے ملاقات کر سکتا ہے، لیکن عمران خان جو ہے یا بشرا بی بی ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ وجاہت سعید خان ہے، بہت زبردست صحافی ہیں، پاکستانی ٹی وی پہ یہ پروگرام کرتے تھے محاذ، اور یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت عرصہ مل کر کام کرتے رہے ہیں، فوجی مشنز کو کور کرتے رہے ہیں. انہوں نے ایک بڑا زبردست انکشاف کیا ہے. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو میجر جنرل فیصل نصیر ہیں ان کو فیلڈ مارشل اپنے ساتھ سعودیہ بھی لے کر گئے اور لیبیا بھی لے کر گئے. ان کے بارے میں یہ بھی خبریں آئیں کہ ان کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کر کے DGISI بنایا جا سکتا ہے. لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ مکھیہ منتری کو جو ہے فیصل نصیر وہ پسند نہیں ہے، اور ان کی مخالفت جو ہے پھر عمار سلنگی والا جو اکاؤنٹ تھا اس پہ بھی کنٹروورسی پیدا ہوئی. پھر جو ہے نا وہ منیف فاروق نے ایک بڑی عجیب بات جو ہے وہ کر دی کہ جو فیصل نصیر نے ٹھکائی کی لوگوں کی، تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. یہ آن دی ریکارڈ جو ہے نا منیف فاروق نے کہا. یعنی انہوں نے جتنی بھی ٹھکائی تھی، شہباز گل ہو گئے یا عرشد شریف ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذمہ ڈال دی. بہرحال کبھی تو انصاف آئے گا، کبھی تو عدالت آئے گی، کبھی تو حالات بدلیں گے. یہ ساری گواہیاں ہیں، یہ ساری گواہیاں ہیں. جو اصل بات آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ پہلے ہمارا ایک جرنیل وہ 60 فٹ کا بڑی بڑی مونچھوں والا وہ ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے سعودیہ کو. وہ وہاں پہ کرتا کیا ہے اس کا کوئی نہیں پتا. اس کا کوئی نہیں پتا کہ کوئی اسرائیل کے خلاف یا کسی نہیں، اس کا کوئی نہیں پتا. ہاں یہ سنا ہے کہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہے کہ بندے کی جو ہے نا وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے. میں راحیل شریف کی بات کر رہا ہوں. اب یہ جناب جو ہے نا یہ ان کو کمانڈر بنا کر بھیجا جا رہا ہے غزہ میں. اب بات تو ہو گئی ہے، وعدہ تو ہو گیا ہے. یہ وجاہت سعید خان کا دعویٰ ہے اور ان کی خبر ہے کہ جو ہے نا یہ اب فیصل نصیر یہ کمانڈ کریں گے جو ہمارے 3000 یا 3500 جو فوجی جاتے ہیں غزہ میں. ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کر دیا ہے کہ 1 انچ بھی غزہ کا وہ خالی نہیں کیا جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے وہ بستیاں بنائی جائیں گی، نئی بستیاں. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ بستیاں بنائیں گے، اور سوال یہ ہے کہ حماس ریزسٹ کرے گی جتنا ہو سکا، ان کے درمیان کلیشز بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ امن معاہدے کے بعد 963 دفعہ اسرائیل جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے. کل بھی سنا ہے کہ غزہ پر بمباری ہوئی ہے. اب یہ جو اللہ کی فوج ہے یہ کس کے ساتھ ہوگی؟ یہ حماس کو روکے گی؟ یہ اسرائیل کو روکے گی؟ اسرائیل کو روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اسرائیل کے خلاف ایک بات کریں تو آج ہی سارا سسٹم گر جائے، کیونکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اور انہوں نے وعدے کر رکھے ہیں. بہرحال وجاہت سعید خان کا دعویٰ ہے کہ وہ جو کمانڈ کرے گا، جو فوج جائے گی اسرائیل اور بنجمن نیتن یاہو کی حفاظت کو یقینی بنائے گی
اور اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنائے گی، تو اس کے لیے جو نظر پڑی ہے وہ پڑی ہے میجر جنرل فیصل نصیر پہ۔ بڑی تگڑی مونچھیں رکھتے ہیں، اس لیے ان کو لیبیا میں ان کا تعارف کرایا گیا، سعودیہ میں ان کا تعارف کرایا گیا، اور اب یہ کمانڈ کریں گے کیونکہ ان کو ایک انٹیلیجنس افسر بھی چاہیے ہوگا جو فوجی غزہ جانے ہیں۔ تو یہ خبر ہے کہ فیصل نصیر جو ہے اس کو کمانڈ کریں گے اور یہ کرایہ اچھا وصول کریں گے، جس طرح ایک جھالروں والے ایک عام ٹینٹ ہوتے ہیں، عام ٹینٹ جس طرح ہمارے جیسا غریب غربا عام ٹینٹ لگواتا ہے، ایک بڑے جھالروں والے ٹینٹ ہوتے ہیں، بڑے زبردست ٹینٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جھالروں والے ٹینٹ ہیں، جو راحل شریف تھے وہ بھی جھالروں والے ٹینٹ تھے، اچھی مونچھیں تھیں، یہ بھی جھالروں والے ٹینٹ ہوں گے۔ ان کا کرایہ اور ان کی تنخواہ بھی وہ زبردست ہوگی۔ بہرحال ان کو سنا ہے کہ وہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے نا، کہیں پہ جنگ لگ جائے، خدا نخواستہ ہم پہ حملہ ہو جائے، خدا نخواستہ ہم کسی پہ حملہ کر دیں، تو اس وقت ہمیں ڈالر نظر آتے ہیں، پیسے نظر آتے ہیں۔ عام اکانومی تو ہماری ہے نہیں، جو شریف ملکوں کی ہوتی ہے، برآمدات ہو گئی، سیاحت ہو گئی، اور بہت سارے معاملات ہو گئے۔ ہمارا تو یہ بندوق والا معاملہ ہے کہ یہ پہلے راحل شریف کو اچھے خاصے ریال مل رہے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ریال ملتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو ڈالرز ملیں گے، کیونکہ امریکہ کے ماتحت ہو گئی یہ سارا کچھ۔ بہرحال یہ کرائے پہ دستیاب ہیں اور سنا ہے کہ یہ جا رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی زہریلی پریس کانفرنس کی، آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ کچھ تصاویر چلائی گئی۔ ان تصاویر میں صابر شاکر تھے، ان میں عمران ریاض تھے، اور خاص کر اس میں جو ہے وہ شہزاد اکبر تھے۔ شہزاد اکبر عمران خان کے دور میں مشیر اعتصاب رہے، اور بہت سارے لوگوں کو ان سے تکلیف ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ صبح کے وقت ابھی وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ لندن میں ان کے گھر پہ بیل ہوتی ہے یا نوک ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 50% جاگے ہوئے تھے اور 50% ابھی نیند میں تھے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہ دروازہ کھولتے ہیں تو ان پہ حملہ ہو جاتا ہے اور ان کے چہرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے 18 سے 20 بڑے طاقتور مکے ان کے چہرے پر برسائے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اب خبر آ رہی ہے کہ ان کی جو ناک کی ہڈی ہے وہ 2 جگہ سے فریکچر ہوئی ہے، اور ان کا جبڑا بھی فریکچر ہوا ہے، خاص کر ان کے چہرے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی۔ جب شہزاد اکبر کی تصویر آتی ہے نا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریکارڈ پہ کہا۔ اس کے بعد جو ہے نا، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ محسن نقوی، وہ جو ہے نا بڑی تڑیاں لگاتا ہے، وہ بڑی دھمکیاں دیتا ہے کہ جو باہر بیٹھ رہے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ پھر یہ جین میریٹ سے ملتا ہے، یعنی ہائی کمشنر ہے جو انگلینڈ کی، پھر یہ پہنچ جاتا ہے لندن، وہاں پہ جا کے فائل تھما دیتا ہے، یہ بھی وہاں پہ دھمکیاں دیتا ہے، لیکن اس کی اتنی زیادہ دال نہیں گلتی۔ تو یہ سارے معاملات کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کس کی پروکسی ہے، کس نے حملہ کروایا۔ کیونکہ شہزاد اکبر جو سٹوریز کرتے ہیں نا، ان کے سورسز بڑے سٹرونگ ہیں۔ اب میں ہوں نا، مجھے کوئی نہیں جانتا، یا میرے کوئی سورس نہیں ہے۔ سورسز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اندر کی خبریں ملتی ہیں۔ وہ مشیر رہے ہیں، اور مشیر بھی جو ہے نا وہ رہے ہیں اعتصاب کے اور داخلہ کے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جتنی بھی ایجنسیز ہوتی ہیں، پولیس ہوتی ہے، یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، یہ وزیر داخلہ کے ماتحت ہوتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ دعا اسلام جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ 2-2.5 سال کام کرتے ہیں تو ان کے ذرائع بڑے تگڑے ہیں۔ ان کی جتنی بھی سٹوریز ہوتی ہیں وہ 100% نہیں تو 70%، 60%، بلکہ 80% تک درست ہوتی ہیں، اور وہ پہلے خبریں دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ذرائع سٹرونگ ہیں نا، پہلے نمبر پہ شہباز گل کے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ شہزاد اکبر کے، کیونکہ شہباز گل بھی حکومت میں رہے اور شہزاد اکبر بھی حکومت میں رہے، لہذا ان کے ذرائع بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں، ان کی خبریں بڑی پکی ہوتی ہیں۔
ہم تو تبصرہ کرنے والے ہیں نا, ہم تو اس پہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں, یہ بڑی پکی خبریں دیتے ہیں. بہرحال شہزاد اکبر پہ حملہ ہوا ہے, بڑا افسوسناک ہے. ان کو تقریباً 10 گھنٹے کے لیے ہسپتال میں رکھا گیا. اب وہ گھر شفٹ ہو گئے ہیں اور جو ہے نا ان سے پولیس بیانات لے رہی ہے. پولیس ان کے گھر میں موجود ہے, کیمرہ ان کا لگا ہوا تھا, گلی میں کیمرے لگے ہوئے تھے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے ویسے تو وہ اس سسٹم کے ساتھ ہے, یعنی اس سسٹم کے ساتھ ہے کیونکہ یہ سسٹم ان کی بڑی اچھی نوکری کر رہا ہے, ان کا ہر حکم مان رہا ہے. میرا خیال ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. بہرحال یہ بڑا قابل مذمت واقعہ ہے اور قابل افسوس واقعہ ہے. یہی تو پرابلم ہے پاکستان میں اور خاص کر اسلامی دنیا میں کہ آپ اپنی بات کرتے ہیں, آپ اپنا جو ہے نا وہ موقف دیتے ہیں, وہ طاقتور لوگوں کو پسند نہیں آتا. اور آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اس ماحول میں بات کرنا کتنا مشکل ہے. یعنی شہزاد اکبر کو انگلینڈ میں نشانہ بنا دیا گیا, کتنا مشکل ہے. پھر آپ ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم جو ہے نا کس طرح جو ہے نا وہ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں, یا ہم کتنا آسان شکار ہیں. تو یعنی وہ شہزاد اکبر کے ساتھ یہ لندن میں ہوا ہے, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. یہ بھی بتا دوں, پہلے ان پہ تیزاب پھینکنے کی کوشش کی گئی, وہ وہاں سے بال بچے, اور اب ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور وہ کافی جو ہے وہ زخمی ہیں. PIA یہ سٹوری وہ 2-3 دن سے چل رہی ہے اور 24 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کاروبار ہو, مال ہو, دمڑی ہو, روکڑا ہو اور اس کے پیچھے بھائی لوگ نہ ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ تصدیق ہو گئی ہے کہ فوجی فرٹیلائزر جو ہے, پہلے تنقید ہوئی تو وہ سامنے نہیں آئے کہ ہم بولی میں حصہ نہیں لیتے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عارف حبیب کو آرمی چیف نے کراچی میں کہا تھا کہ آپ آگے بڑھیں, آپ جو ہے وہ یہ لیں, پیچھے ہم سارا سنبھال لیں گے. یعنی پاکستان میں کاروبار کی فضا کیوں نہیں ہے؟ ایک طرف ہیں یہ طاقتور, کل انہوں نے 10 ارب روپے دیا, 10 ارب روپیہ, اور 37 جہاز خرید لیے. 10 ارب روپے میں آج کل آپ کو یوٹانگ یہ جو بسیں آئی ہیں نا, یہ کوئی 15-20 ملیں گی. یہ جو نئی بسیں آئی ہیں انہوں نے جہاز خرید لیے, انہوں نے بلڈنگیں خرید لی, انہوں نے 64 روٹس خرید لیے. سب سے بڑا مسئلہ روٹس کا ہے کہ کہاں چلنا ہے جہازوں نے. اس PIA کے بارے میں ضیاء سے پہلے تبصرہ ہوتا تھا, ضیاء سے پہلے, کہ ہر 5 منٹ میں یا PIA کا جہاز بیٹھ رہا ہوتا ہے یا اٹھ رہا ہوتا ہے. یہ امریکی تبصرہ تھا, ہر 5 منٹ میں. یہ وہ ایئر لائن تھی. اب مقابلہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اب ایک طرف میں ہوں, ایک طرف یہ ہیں. میں کریانے کی دکان کھولتا ہوں, ان کی CSD ہے. میں موبائل کی جو ہے نا وہ دکان کھولتا ہوں, ان کا موبل ہے پہلے. میں کھاد کا کارخانہ لگاتا ہوں, یہ پہلے چھائے ہوئے ہیں. اب اندازہ کر لیں, ویسے تو 56 ارب ڈالرز, یعنی 56 ارب ڈالرز کی امپائر. ایک اور بات مجھے آپ بتائیں کہ ان کا کاروبار کوئی بھی نقصان میں نہیں جاتا. وزیروں کا, مشیروں کا, حکمرانوں کا, فوجیوں کا کوئی کاروبار بتا دیں نقصان میں جائے. میں نے آپ کو بتایا ہے یہ خود تباہ کرتے ہیں, خود تباہ. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ارب روپے کے فری واؤچر PIA کے جاری کیے گئے ہیں, 2 ارب کے. یہ پہلے کی بات ہے. ارکان اسمبلی, ان کے رشتہ دار, ان کی بیگمات, ان کے سالے, ان کے بھڑویے, ان کے پھپھڑے, ان کے ماسڑے, 2 ارب کے. اب آپ بس لیتے ہیں اور فری واؤچر دیتے ہیں, ڈیزل آپ کے کھاتے میں. یہ خود تباہ کرتے ہیں. اب یہ دن یاد رکھ رہے ہیں, 25 دسمبر, فوجی آ گئے ہیں. اب دیکھیں کیسے منافع کماتی ہے یہ, کیونکہ پہلی جو دوسری ایئر لائنیں ہیں نا, یہ ان کو کوئی نہ کوئی چکر چلا دیں گے. کوئی ایئر بلو بھی بولی میں شامل تھی. ایئر بلو کے خلاف بولی سے 2 دن پہلے ایک مقدمے کا فیصلہ سنوا دیا گیا.
اس کو 8 ارب جرمانہ کر دیا گیا، ایئر بلو بھاگ گئی۔ اب یہی حال دوسری ایئر لائنز کا ہوگا، لکھ لیں، پاکستان میں صرف PIA ہوگی، باقی سارے اپنا اپنا بندوبست کر لیں، کوئی اور ملک ڈھونڈ لیں، برما چلے جائیں، نیپال چلے جائیں، یوگنڈا چلے جائیں، آ گئے بھائی لوگ آ گئے، دستہ اسلامی دیتا ہوا چبوترے کے سامنے سے گزرے گا، آ گئے ہیں وہ، اور اب اور کوئی جہاز نہیں چلے گا، اور یہ اتنا منافع کمائے گا، اتنا منافع کمائے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو PIA پہ قرضہ ہے اس وقت وہ سارا حکومت دے گی، پتہ ہے اس بات کا؟ آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو اضافی برتیاں کی تھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، ان کو 1 سال کی تنخواہ اور پینشن حکومت دے گی؟ یہ نہیں دیں گے، یہ سب کو بھگائیں گے، نسو ڈانگاں سوٹے، کیونکہ تباہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کی، اور اب بھائی لوگ آ گئے ہیں، اور اب دیکھیں کہ یہ بوریاں بھر بھر کے کیسے منافع کماتے ہیں۔ بہرحال جی، راولپنڈی میں کل کروڑ کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو کہا گیا ہے وہ مختصر سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ مولا جٹ پارٹ 2 لگی ہے۔ یہ فخر الرحمان صاحب ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پہنچایا کس نے؟ قومی یکجہتی، 8 فروری کو قوم ایک ہو گئی تھی، ایک لیڈر، ایک منشور، ایک پارٹی، 180 سیٹیں، کس نے نقصان پہنچایا ہے؟ ڈبے کون لے گیا؟ بقول محمود خان اچکزئی اربوں روپے کس نے بنائے؟ پیسے دے کر فارم 47 کس نے دیے؟ قومی سلامتی، میں کیا کر سکتا ہوں قومی سلامتی کے لیے؟ یہ کیڑے مکوڑے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں استحکام آ جانا تھا 8 فروری کو، وہ آپ لوگ عمران سے انتقام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ قوم کے خلاف کون جا رہا ہے؟ 80% قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ فخر الرحمان صاحب کا ٹویٹ ہے، جو پچھلے 3 سال سے ملک کی معیشت تباہ و برباد کر چکے، وہ خود ہی کو مولا جٹ والی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ معیشت کس نے برباد کی؟ سرمایہ کاری، کل وہ کیسر شیخ کہتا ہے چنوٹ والا کہ میں انویسٹمنٹ کے بورڈ کا ڈائریکٹر ہوں، کوئی نہیں انویسٹمنٹ کر رہا یہاں پہ۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا، اتنی بہترین ایئر لائن بک رہی تھی، باہر والے کسی نے بولی نہیں لگائی، کسی عرب نے یا کسی اور نے، جس طرح PTCL اربوں نے خرید لیا تھا۔ مولا جٹ والی دھمکیاں، ہم یہ کر دیں گے، ہم سوٹے ماریں گے، ڈنڈے ماریں گے۔ معیشت کا کیا حال؟ انہی نے کہا تھا کہ 1 سال میں معیشت آپ دیکھیں، انہی نے 1 ہفتہ پہلے کہا جب CDF بن گئے نا، جب اپنا کام ہو گیا تو اب پاکستان اڑان بھر گیا 10 ارب میں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آصف منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف بن گئے، ٹھیک ہو گیا، سارے لے کے خدمت لطفتی پلوان بن گئے، انہوں نے کہا نہیں 5 جہاز گرا دیے ایئر فورس نے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، آرمی نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی، بلکہ 3-4 دن انڈیا ہمیں مارتا رہا۔ میرا خیال ہے ایئر فورس خود ہی غصہ کر گئی، انہوں نے 5 6 7 8 9 جہاز گرا دیے، یہ فیلڈ مارشل بن گئے، ٹھیک ہے، سارے لے کے خدمت لطفتی، ٹھیک ہو گیا، کیوں ہوا ملک کو؟ انہوں نے کہا نہیں CDF ساری فوجیں مجھے سلام کرے، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی، 27ویں ترمیم آ گئی، CDF بن گئے، کہا پھر کیا ہو گیا؟ سارے لے کے خدمت لطفتی پلوان CDF بن گئے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو فارغ کر دیا، کیا ہوا؟
سوائے اپنے آپ کو اپنی انا کو گنے کا جوس پلانے کے کیا ہوا؟ جس طرح میں نے کہا کہ آئین میں لکھ دیں، 28ویں ترمیم کریں کہ آج سے امریکہ، چین یہ سپر طاقت نہیں ہے، ہم سپر طاقت ہیں، آئین میں لکھ دیں، اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ سارے عہدے لینے کے بعد کیا ہوا ہے؟ پاکستان کا کیا ہوا ہے؟ حال ماڑا ہوا ہے یا ٹھیک ہوا ہے؟ قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے اتارنے لوگوں نے۔ تو اب یہ کروڑ کمانڈر کانفرنس تھامنل غور سے دیکھنا ہے، کروڑ کمانڈر کانفرنس، یہ قاضی حسین احمد نے پہلی دفعہ کہا تھا، محترم مرحوم امیر جماعت اسلامی نے، کروڑ کمانڈر کانفرنس۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔